बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और अभी शहबाज गिल का मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ था कि खान साहब पर एक और मुश्किल आन पड़ी है, और वो है इलेक्शन कमीशन में उनकी तलबी, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्होंने 30 अगस्त को तलब कर लिया है। ये बड़ी खबर है। इस खबर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी इस नोटिस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये है कि 33 सेकंड की एक वीडियो है, और वो वीडियो आई है जनाब मुराद सईद साहब की, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और ये वीडियो बहुत कुछ बता रही है। इस वीडियो में क्या कुछ है आप देखेंगे और इसको समझेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा खान साहब को शहबाज गिल के साथ मुलाकात से रोक दिया गया। खान साहब गए थे पिंड में शहबाज गिल के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई, और उसकी वजह यह कि खान साहब के पास अदालती हुक्मनामा नहीं था। तो कहने वाले कहते हैं कि जनाब बादशाह सलामत एक कैदी से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचकर पता चला कि अब वो बादशाह सलामत नहीं रहे, और कैदी से मुलाकात के लिए उन्हें इजाज़तनामा दरकार है। और जिस कैदी से वो मिलने के लिए आए हैं उससे रोकने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं, और वहाँ चंद पुलिस एहलकारों ने उन्हें, या वहाँ की इंतज़ामिया ने उन्हें शहबाज गिल के साथ मुलाकात से रोक दिया गया, जिस पर बहुत सटपटाए, बहुत उन्होंने शोर मचाया। और कल उन्होंने, यानी हफ्ते के रोज़, उन्होंने मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में वो मुजाहरा करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा जी मैं उसको खुद क़यादत करूँगा। उसके ऊपर टॉर्चर हो सकती है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। मैं सारे इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूँ, मैं कल मगरिब पर रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। और दूसरा, एक शहबाज गिल, और इमरान खान साहब खासे गुस्से में थे, खासे नाराज़ थे कि उन्हें शहबाज गिल से मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई। इससे पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि शहबाज गिल से दौरान खुरासत जिनसी ज़्यादती की गई है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से पुलिस, इंतज़ामिया या उन लोगों पर लगाया है जिनकी कस्टडी में वो है या थे। तो इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम क्या मायने रखता है, और इस इल्ज़ाम के बाद क्या शहबाज गिल पाकिस्तान में रह पाएंगे? शहबाज गिल को अगर वो बच भी जाते हैं इस केस के अंदर, जो कि उनके ऊपर बगावत का, ट्रीज़न का या फ़ौज के अंदर इंतशार फैलाने के लिए बयानबाजी का इल्ज़ाम है, अगर वो इस इल्ज़ाम से बाहर आ भी जाते हैं तो भी वो किसी से आंख मिलाने के काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी मर्द के हवाले से ये इल्ज़ाम बहुत संगीन है कि उसके साथ किसी और ने जिनसी ज़्यादती की है। तो खान साहब ने जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाकर शहबाज गिल की आत्मा ही रोल दी है। हालांकि उनको ये पूछना चाहिए था कि जिनसी ज़्यादती के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये वाक़या कहाँ पेश आया, क्या उस वक्त जब वो पुलिस रिमांड में थे या उस वक्त जब वो अडयाला जेल में थे। वो तीन ही जगह पर रहे हैं, वो 2 दिन पुलिस की कस्टडी में रहे हैं, और उसके बाद पिंडी के अडयाला जेल में रहे हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और ऐसा मुकाम अभी तक नहीं है जहाँ पे वो रहे हों। इस दौरान जो ज़राए के हवाले से खबर ये कि उनको एक दफ़ा बाहर ले जाया गया, तो लोग कहते हैं उनको बनीगारा ले जाया गया, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी चीज़ों की रिकवरी जो उनसे मुल्ज़म से की जाती है, उनकी रिकवरी के लिए साथ ले जाया गया। तो लोग कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया, मिलने दिया जाना चाहिए था, ये तो बड़ी ज़्यादती है, जमहूरी दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि कल को वो भी इक़्तिदार में नहीं होंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल यही बात आप खान साहब से कहा करते थे कि खान साहब जब आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा जो अभी आप कर रहे हैं, तो कल को आप मजलूम बन जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लोगों को मिलने नहीं देते थे, जब आपने नवाज शरीफ को, उस वक्त के सदर ममनून थे जो उनसे मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, जब आप अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं उसकी जेल से AC उतरवा दूंगा, और उसकी वो दाद आप वसूल किया करते थे, तो उस वक्त हम कहते थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उतना करें जितना आप बर्दाश्त करने का हौसला और सकत रखते हो। ये बात आज की हुकूमत के वाले से भी हम कहेंगे कि वो भी उतना ही करे जितनी वो बर्दाश्त करने की और सहने की सकत रखे। तो एक तो चीज़ नज़र आती है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस मामले में यकीनी तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखे हुए है, वरना अब तक खान साहब की जमात पर पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में जा चुका होता। और इसके अलावा ये बात भी याद रखने की कि शहबाज गिल के ने जो ऑफेंस किया है, जो जुर्म किया है,
وہ حکومت کے خلاف نہیں کیا بلکہ ایک ادارے کے حوالے سے کیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ انہی کے اوپر الزام جائے گا جن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، یعنی جن کو ان کے اوپر بہت غصہ ہے، اور اتنا غصہ ہے کہ خان صاحب کو معافی بھی نہیں مل رہی، اور خان صاحب جو اپنی پرانی نوکری پہ بحال ہونے کی درخواستیں کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں نیوٹرل سے کہ جناب آپ مجھے لائے تھے، آپ نے مجھے سکھایا تھا یہ کام کرو، آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ نواز شریف چور ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، بہت ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں اور اپنی 22 سالہ جدوجہد کی خود ہی دجیاں بکھیر رہے ہیں۔ تو لگتا ہے عمران خان صاحب بوکھلا گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب لیفٹ جائے، رائٹ جائے، آگے جائے، پیچھے جائے۔ ان کی اگریسو پولیٹکس نے ان کو عوام کے اندر ایک مقام دلا دیا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ چاروں طرف سے خود خطرات میں گر گئے ہیں۔ ان کے اوپر بے شمار ایسے مقدمات بن گئے ہیں جن میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو بغاوت کے مقدمے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جس کی سزائے موت ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا لیڈر یعنی پریا میلہ، خاص صاحب وزیر اعظم ایک بھرا ہوا میلہ دیکھ چکے ہیں، تو ایسا شخص جس نے اتنا لائم لائٹ دیکھا ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے خود کو آئسولیٹ کرنا یا بیک فوٹ پہ جانا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایک 33 سیکنڈ کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ پھٹی پھٹی آنکھیں کس کی تھی؟ یہ پھٹی پھٹی آنکھیں تھی مراد سعید کی، جب خان صاحب یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ کل سے مظاہرے کریں گے اور شہباز گل کے خلاف، جو شہباز گل کی اوپر تشدد کے خلاف اسلام آباد میں ریلی نکالیں گے، تو اس وقت مراد سعید ان کے ساتھ کھڑے تھے جو کہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس پہ اوپر بہت ساری یعنی باتیں ہو رہی ہے، یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ایک نہیں کئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ یہ 33 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، میں آپ کو اس ویڈیو کا انالیسس بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اسلام آباد انتظامیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ خان صاحب یا کوئی اور جماعت بھی اسلام آباد میں ریلی نہیں نکال سکتی، کیونکہ اسلام آباد میں پابندی ہے 4 یا 4 سے زائد لوگوں کے کھڑا ہونے پہ یا جمع ہونے پہ۔ لیکن خان صاحب نے ریلی نکالنی ہے، وہ نکالیں گے، وہ ہر وہ کام کریں گے جو کہ جس سے وہ شہباز گل کو بچا سکیں یا شہباز گل کے حوالے سے آواز بلند کر سکیں۔ تو شہباز گل کے حوالے سے خان صاحب لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ انگیج اور انوالو کر لیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو اپنے بیانیے سے اور اپنے اقدامات سے خطرے میں ڈالنے کی یعنی ڈال دیا ہے۔ اگر وہ خود کو اس معاملے سے آئسولیٹ کر لیتے جس طرح انہوں نے اور ان کی جماعت نے شہباز گل کے بیان سے خود کو ڈسٹنس کر لیا تھا، تو یہ ایک مناسب پالیسی تھی اور اس پہ اگر وہ گامزن رہتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اچانک ہی وہ اگریسو ہو گیا اور وہ ایک دم پلٹ گئے ہیں اور اب وہ شہباز گل کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب ان کو لگتا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا ان کو اگر شہباز گل کو انہوں نے سپورٹ نہ کیا تو کوئی ایسا راز سامنے آ سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے جس سے ان کے گلے میں پھندا فٹ ہو سکتا ہے۔ تو شاید یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ بڑے اگریسو نظر آتے ہیں، اور پوری تحریک انصاف اور عمران خان، تحریک انصاف والے تو پریشان ہیں، عمران خان غصے میں ہے، باقی سارے پریشان ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہو جائے، شہباز گل کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ ان کے ہسپتال میں ہوتے ہوئے نہ کوئی بہت بڑی تحریک چلی، نہ کو بہت زیادہ رہنما اس سے ملنے پہنچے۔ خان صاحب نے جس کو بھیجا 2-4 لوگوں کو ڈانٹ ڈوٹ کے وہی گئے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص شخصیت ان کے ساتھ نہیں گئی۔ تو اب شہباز گل کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ پھر وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو پکڑا ہے۔ اب میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ شہباز گل کی جو حالت ہے، اب شہباز گل کے تشدد کے حوالے سے بہت سے لوگ جو کہ کرٹکس ہے، سخت کرٹکس ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پہ تشدد ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو میں بھی اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی تشدد ہوا ہے تو حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور سب سے پہلے ان کے اوپر ان کی ایک میڈیکل بورڈ بنا کر یہ پوری جانچ کرانی چاہیے، تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ یہ جو خان صاحب بھی کہتے ہیں جنسی زیادتی ہوئی ہے، اس کا بھی سراغ مل جائے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی چیزیں سامنے آ جائے، ورنہ پھر لوگ ظاہر ہے کل کو کوئی اس کے حوالے سے وہ کنفیس بھی کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو پہلے تو ان کی جو یہ سارے الزامات ہیں ان کو واش آؤٹ ہونا چاہیے، اور شاید یہی وہ چاہتے ہیں۔ عدالت کو بھی ایک پورا بنانا چاہیے، بورڈ بنانا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو جوڈیشل انکوائری کرا لیں، لیکن عدالت کو بھی اس پہ شک ہے کہ یہ جو شہباز گل ہیں وہ واقعی ریئلٹی میں کام کر رہے ہیں، یعنی ریئلٹی کے بیمار ہیں یا کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، اس لیے بار بار اس کی جو کسٹڈی ہے، جس کی کسٹڈی میں ہے اسی کو انٹیروگیشن کا کہہ رہے ہیں، سلامت میں کہہ رہے ہیں جی تحقیقات کریں، رپورٹ جمع کرائے پیر تک، اور انہی ڈاکٹروں کو جنہوں نے پہلے ان کا میڈیکل کیا انہی کو دوبارہ کہہ دے کہ جی میڈیکل کر کے لائیں۔ تو شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں تو کوئی بھی کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے،
اور جنسی زیادتی تو بڑی دور کی بات ہے، کہیں کوئی تشدد بھی ہوا ہے۔ تو باقی جو ان کی جو ظاہری علامات ہیں، جسم ٹوٹنا اور یعنی ان کے ہاتھ پاؤں اینٹھنا، سانس اکھڑنا، تو یہ ساری وہ بیماریاں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید کوئی وہ ڈرگز نہ لیتے ہوں، کوئی دوائی نہ ایسی لیتے ہوں جس کی وجہ سے ان کو یہ قلت ہے، تو وہ ان کو پرووائڈ کر دیجئے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک خبر آپ کو اور دے دوں اس میں کہ اسد عمر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جی میرے گھر میں پولیس آئی تھی اور انہوں نے میرے گھر کا اتا پتہ پوچھا، پولیس میرے گھر کے چکر لگا رہی ہے، تو انہیں بھی ڈر ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ کہہ رہے جی میرے گھر آئے تھے کچھ لوگ، پوچھ گچھ کرتے پھر رہے تھے کہ یہ اسد عمر کا گھر ہے، اور وہ پولیس کے لوگ تھے، یہ کراچی میں ضلع جنوبی میں ساؤتھ میں ان کا گھر ہے اسد عمر کا، یہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو یہ خبر جب پھیلی ہے تو وہاں کی جو مقامی پولیس ہے انہوں نے اسد عمر سے رابطہ کیا اور بتایا جی کہ ہم پولیس ہمارا ایریا جس میں آپ رہتے ہیں، لیکن ہماری پولیس آپ کے گھر نہیں گئی، نہ کسی نے آپ کے گھر کا اتا پتہ پوچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ اب ڈر رہے ہیں، یعنی ہر بندہ اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہے کہ کہتے ہیں میں نے چک لین۔ آپ دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے جو نوٹس جاری کیا ہے، اس نوٹس کے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہے، اگر یہ مطمئن نہیں کر پائے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کی یا الیکشن کمیشن کی بے عزتی نہیں کی، یا ان میں ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی، وہ انہوں نے ایک روٹین میٹر میں بات کی تھی، تو پھر جو ہے تو ہو سکتا ہے یہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہو جائے اور چیف الیکشن کمیشن مطمئن ہو جائے۔ لیکن اگر وہ مطمئن نہیں کر پائے تو پھر اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے، اور پہلے صرف عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی تھی، اب اسد عمر صاحب اس کی لپیٹ بھی آ گیا ہے اور فواد چودھری بھی آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اور زیادہ لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، یعنی جن کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جو نے بلایا ہوا ہے، اور ساری الیکشن کمیشن نے ایک چارج شیٹ دی ہے، خاص صاحب نے اپنے جلسوں میں جو چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا، الیکشن کے حوالے سے کہا، ضمنی الیکشن کے بعد جو کچھ کہا، اور جس طرح وہ ان سے تو تڑاک کرتے رہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک چارج شیٹ میں اس نوٹس کے اندر مینشن کر کے ان کو بھجوا دیا گیا، اور نے کہا جی کہ 30 اگست کو آپ خود آ جائیں، اپنے وکیل کو بھیجیں، جواب دے دیں، پھر آپ کے جواب کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اگست اور سپٹمبر یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں پاکستان کی سیاست میں بڑی ڈراسٹک چینج آ سکتے ہیں۔ دوسری حکومت تھوڑی کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، اور حکومت جو کام کر رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اپنے فنکشنز کر رہی ہے۔ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک بھی لگا لیا ہے، جمیل احمد صاحب کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا گیا ہے، اور یہ جمیل احمد جو ہے یہ پہلے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہیں، اور ان کو 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب تھی عمران خان صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، بڑے قابل آدمی ہیں، ان کو گورنر اسٹیٹ بینک لگایا گیا، اور سیکرٹری دفاع بھی نئے آ گئے ہیں، نئے سیکرٹری دفاع جنرل حمید الزماں، ان کو 2 سال کی لیے تقرری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو لا ڈپارٹمنٹ میں جو اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اس طرح کی جو جوڈیشل پوسٹ تھی خالی، وہ بھی حکومت نے فل کر دی ہیں، اور سیلاب متاثرین کے لیے 25,000 فی کس اعلان کیا شہباز شریف نے۔ تو حکومت اپنے کام کر رہی ہے، اور شہباز شریف یا حکومت کے لوگ وہ اب اس پالیٹکس کے اندر یا عمران خان کے ساتھ جو ہیڈ آن ہو رہے تھے وہ نہیں ہیں۔ تو حکومت کی فنکشنریز الگ ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کورٹس، پولیس اور ان چیزوں میں الجھ کے رہ گئی ہے۔ اور وہ ہارورڈ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی ہے، دنیا کی بڑی نامی گرامی یونیورسٹی ہے، کچھ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے، وہ ملے ہیں چیف آف اسٹاف سے، جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس کے بعد ملے ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی والا بندہ کہاں گیا۔ پاکستان میں ایک بندہ آپ کو پتا نا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا اور پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، اس نے کہا میں تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے امریکن سے زیادہ مجھے امریکہ کا پتہ ہے، برطانیہ کا مجھے برطانیہ سے زیادہ پتہ ہے، اور مجھے ملائیشیا کا ملائیشیا سے زیادہ پتہ ہے۔ تو ہر چیز کا عمران خان صاحب کو زیادہ پتہ ہوتا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کو جو فوج بتا رہی ہے، جو ان کو آئی ایس اے بتا رہی ہے، جو ان کو جو کام ان سے لیے جا رہے ہیں وہ کام کل جا کے پلٹ جائیں گے، یعنی وہ درست نہیں ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے۔ تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو ماموں بنایا جا رہا ہے، یا وہ ماموں بڑے شوق سے بنے، کیونکہ اس وقت خاص صاحب کے مطمئن نظر صرف ایک چیز تھی کہ ان کو وزیر اعظم بننا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ہارورڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پوچھنا بنتا ہے کہ جناب آکسفورڈ والا کدھر گیا، پاکستان میں آکسفورڈ والے آ کے وزیر اعظم بن کے انہوں نے کچھ کرایا یا نہیں کیا۔ تو بہرحال مراد سعید جو ہے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں
اور مراد سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بہت سارے کمنٹ ہو رہے ہیں. تو ان کی آنکھیں بہت سارے سوال کر رہی ہیں, وہ حیران پریشان آنکھیں ہیں, اور بہت سے لوگوں نے بیہودہ کمنٹس کیے ہیں. لیکن میں آپ کو ایکچولی جینون بتاتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو خان صاحب کے ارد گرد جب انہوں نے آنکھ کھولی تو خان صاحب پالیٹکس میں تھے, ان کی تربیت کوئی کر رہا تھا تو ان کو ہر جگہ سلوٹ پڑ رہے تھے, وہ ایک طاقتور آدمی کے طور پہ سامنے آئے. تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی طاقت دیکھی ہے, ان کو رائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کے سامنے بڑوں بڑوں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے. تبھی تو یہ کہتے تھے عمران خان آئے گا, $200 ارب جو ہے وہ آئے گا, $100 اس کے منہ میں مارے گا, $100 ارب اس کے منہ میں مارے گا. تو انہوں نے وہ رائز دیکھا ہوا ہے. تو اب وہ ایک چڑھتے سورج کا ڈھلنا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو پھر ان کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں, پھٹنی چاہیے آنکھیں, پھر کھل جاتی انسان کی جو ان کو یعنی عمران خان صاحب فیمس پہنچے اور وہاں پہ چند لوگوں نے انہیں کہا جی آپ اندر نہیں جا سکتے, آپ کے پاس عدالتی اجازت نامہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو کبھی اس طرح انہوں نے دیکھا نہیں کہ کسی نے ان کو روکا ہو, شٹ اپ کال دی ہو, اور وہ وہاں پہ سڑک کے اوپر ایک عام آدمی کی طرح, جو پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ ہوتا ہے. پاکستان کا ہر عام شہری اسی طرح کی ذلت روز بھگتتا ہے, جو عمران خان صاحب کو شاید ایک طویل عرصے کے بعد آن دی روڈ لے کے آئی اور وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے بول رہے تھے. ورنہ خان صاحب یہ ہیلی کاپٹر پہ ہوتے ہیں یا پھر وہ کسی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں, زمین پر تو پاؤں رکھتے نہیں ہیں. زمین یا پہاڑ پہ چڑھ کے ویڈیو بناتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے, تو ان کے لیے بلند و بانگ تو ان کے لیے بلند و بانگ مقامات ہیں. یہ چھوٹی سڑکوں پہ رولنا یہ تو قدرت ہے, مکافات عمل ہے. تو ان بچوں کی آنکھیں اس لیے پھٹی پھٹی ہیں. یہ مراد سعید کی آنکھیں وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ وہ عمران خان ہے جو کہاں پہ تھا اور اب کہاں پہ آ گیا. اور دوسرا اس کو یہ نظر آیا کہ سامنے وہ صحافی نہیں ہے جو کہ ہمیشہ لائک مائنڈیڈ, من پسند, اور وہ کیمرے, پروٹوکول, عزت, جناب خان صاحب سلام میں, یا موبائل لے کے لوگ کھڑے تھے ویڈیو بنا رہے سڑک کے اوپر. جیسے سڑک کے اوپر ایک کسی عام آدمی کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا ہو جائے یا زیادتی ہو جائے, وہ بولتا ہے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کے ویڈیو پہ موبائل پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی. یہ وہ ہوا تھا. تو وہ جو کہتے تھے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ان کے لیے عرض یہ کہ اب پارٹی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. خاص صاحب خاصی اس میں پھنس گئے اور انہوں نے خود کو بھی الجھا لیا ہے. اپنی جو 22 سالہ سیاست ہے اس کے بارے میں یہ کہہ کر کہ جی مجھے فوج بتایا کرتی تھی تو میں تو کچھ کیتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کل کو مانیں گے یہ خاص طور کہ وہ لانے والے وہی تھے, وہ لے کے آئے, کس طریقے سے لائے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی دوبارہ مجھے لے کر آئے. خاص صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے یعنی جو نیوٹرل ہو گئے ہیں, سیاست سے لا تعلق ہو گئے, وہ ہو جائیں, میں اپنی سیاست کر لوں گا, میرے میں دم ہوگا تو میں آ جاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نیوٹرل کیوں ہوئے, یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اور وہ اسی وجہ سے وہ جو فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے, جو ان کے اندر بغاوت کی باتیں ہیں, جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کیا یہ کوئی منظم سازش ہے کہ پوری جماعت اس میں انوالو ہے, یا وہ کلّا بیچارہ شہباز گل سی کہ اس نے بھی دیکھا خان کو چڑھتے ہوئے وہ بھی چڑھائی چ آ گیا, انہوں نے کہا میں بھی. تو ہر آدمی ڈیرنگ ہوتا ہے لیکن اڑنا بھی آنا چاہیے. ڈیرنگ بندہ جو ہے نا, جو پنگے لیتا ہے, جس کے بارے میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پنگے لیتا ہے, تو پھر اس کو پھر مقابلے کی اس میں سخت بھی ہونی چاہیے. جو کہ شہباز گل صاحب جس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ تو لگتے تھے کہ سلطان رائی کے بعد وہی ہیں اس دنیا میں, اور وہ خود کو میرے خیال سیکنڈ ان کمانڈ بھی سمجھتے تھے عمران خان صاحب کے بعد کہ وہ پارٹی کے دوسرے بڑے رہنما ہیں. تو ان کی یہ حالت دیکھے تو باقیوں کو تو یعنی ہوا ہی نکل گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا سا نظر نہیں آ رہا, اور ایسے لوگ یعنی حیران تحریک انصاف والے جیسے ان کے سر پہ کوئی طوطے بیٹھے ہوں. اور تو اب تک کے لیے اتنا ہی, کیونکہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے خبریں آ رہی ہیں. تو اب خان صاحب نے اپنے آپ کو سلیکٹڈ لیڈر ثابت کر کے جی مجھے فوج لائی تھی, اور پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, کل انہوں نے پھر سڑک پہ نکلنا ہے. تو دنیا دیکھے گی کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی, اور اس نے سب کو جوتے کی نوک پہ رکھا. اور جب لوگ سمجھاتے تھے خان صاحب انج نہ کرو, خدا نہ واسطہ انج رولا نہ پاؤ, معیشت تباہ ہو جائے گی, ایسے نہ کریں, عدم استحکام آ جائے گا, لیکن خان صاحب کہتے نہیں, میں حرف آخر ہوں, میں کل ہوں, اور میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آج پھر وہ آپ اپنی حیثیت کو دوبارہ بنوانے کے لیے ان کو دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں سے وہ 22 سال پہلے شروع ہوئے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گردن ہوا کے لوگوں کو بہت